सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात पर इसरार करती रही, मगर अब उनकी तवक्कुआत के मुताबिक कोई जवाब न मिलने पर एहतजाज और सड़कों पर आने की बात की जा रही है। इमरान खान ने अडियाला से एक सख्त पैगाम जारी किया और ऐलान किया कि कारकुन एहतजाज की तैयारी करें और इस एहतजाज को वो खुद अडियाला से लीड करेंगे। इमरान खान ने अपोजिशन की जमातों को भी इस एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। नाजरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई अपोजिशन जमातों का एक मौसर इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें करती रही और इस सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू की गई, मगर ये इत्तेहाद हुकूमत को किसी तरह का टफ टाइम देने में नाकाम रहा, जिसके बाद इस अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब को शामिल करने की कोशिशें की गई, जो कि अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर पीटीआई के साथ बैठे तो ज़रूर, लेकिन उसका भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। और आज हालात ये हैं कि मौलाना की जमात पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर उनके खिलाफ तहरीक शुरू करने की तैयारियां कर रही है। अपोजिशन जमातों का इकट्ठा ना होना हुकूमत को मजीद एतमाद दे रहा है, जिसकी एक मिसाल कल समरियाल में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन है, उसके नताइज हैं, जिसमें नून लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और वो इसे अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का नतीजा करार दे रहे हैं, जबकि पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगा रही है। हमारे आज के मेहमान अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश करने वाले अवाम पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक मौसर अपोजिशन इत्तेहाद क्यों नहीं बन सका। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके प्रोग्राम में शिरकत का। पहले इमरान खान साहब ने जो आज ऐलान किया अडियाला से, वो कहते हैं कि अब अवाम सड़कों पर निकले, मैं अडियाला से बैठ के खुद लीड करूंगा, लेकिन दीगर अपोजिशन की जमातें भी हमारा साथ दें। आप बतौर अपोजिशन की एक जमात उनकी जो ये दावत है उसको कबूल करते हैं? नहीं, ये दावत नहीं है। ये देखिए, वहाँ से मुख्तलिफ बातें आती हैं, रियाल से जो आदमी आता है वो मुख्तलिफ बात करता है। हमने ये कोशिश की थी कि अपोजिशन की सोच इकट्ठी हो जाए, कि अपोजिशन जो उसका रोल है उसको अदा करने में एक मौसर तरीका अपनाए, क्योंकि अगर पिछले एक सवा साल में हुकूमत ने काम नहीं किया तो अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। उनका रोल है, पार्लियामेंट के अंदर रोल है, पार्लियामेंट से बाहर रोल है, उनकी पीटीआई की हुकूमत भी है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इनफेक्टिव रही हैं। सिर्फ कोशिश हुई 3-4 दफ़ा के दारुल-हुकूमत पर एक धरना दिया जाए, ये चीज़ें हुई जो कभी भी कामयाब नहीं होती। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि आज अपोजिशन को मुल्क के मसाइल की बात करनी चाहिए, उनके हल की बात करनी चाहिए और आगे का रास्ता देना चाहिए। उसी में इस सियासी इंतशार को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। उसी के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई, ये सब चीज़ें उसकी एक सानवी हैसियत रखती हैं। यकीनन ये अहम है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ ये एक नुकाती का एजेंडा रखेंगे कि हमने सिर्फ इमरान खान को रिलीज़ करवाना है। तो माजी में भी सारे पॉलिटिकल लीडर जेल में गए, कभी किसी जमात ने ये रवैया नहीं अपनाया, ये एक नुकाती एजेंडा नहीं रखा। तो उसमें हमने यही कहा, तो उसमें बहरहाल इकट्ठे भी हुए अपोजिशन वाले। इस बात में इत्तेफाक राय नहीं हुआ कि इमरान खान साहब का एक एजेंडा के ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे इसको ना रखा जाए बल्कि दीगर मामला को? ये एक नुकाती एजेंडा है नहीं ना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा होता नहीं है। सियासी लीडर हमेशा जेल में रहकर मजबूत होता है, तो वो एक यकीनन एक इशू है। भाई साहब, ये ब्रेकिंग पॉइंट तो नहीं था ये इत्तेहाद बनने का इस मामले? नहीं, इत्तेहाद नहीं था। देखिए, शुरू से इसको मीडिया ने बड़ा बिल्डअप किया कि ये अपोजिशन अलायंस बन रहा है, तो मैंने उससे कहा था कोई ये अलायंस नहीं है, ना इलेक्टोरल है ना ही पॉलिटिकल है। ये सिर्फ इस मकसद के लिए है कि अपोजिशन की सोच इकट्ठी हो और अपोजिशन जो है मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए काम करे, मुल्क के निज़ाम की बेहतरी की बात करे, मसाइल के हल की बात करे, जो उसका रोल होता है अपोजिशन का। ये इतनी बात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो अब जो खान साहब एक अपना अडियाला से जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, उस पर वो सिर्फ कह रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें भी साथ शामिल हो जाएं। एक दो जो आप लोगों के कलेक्टिव कॉज होंगे, जिस इलेक्शन की धांधली के हवाले से आप भी बात करते रहे, पिछली बार भी जो अपोजिशन जमातों की मुलाकात हुई उसके एलामिया में इसका जिक्र है जो आपने ही बताया। इस तरह की किसी चीज़ के लिए आप शामिल हो सकते हैं या अभी पीटीआई को वफ्त आपके पास भेजे, दीगर अपोजिशन को एतमाद मिले? ज़रूरत नहीं है। कानून की हुक्मरानी के लिए हम साथ हैं, आइन की बरादस्ती के लिए साथ हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है।
ملک کی ترقی کے لیے ہیں، ملک کے میں انتشار دور کرنے کے لیے، یہ سب ملک کے ایشوز جو ہیں اس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ اب آپ کیسے کریں گے؟ اپنی سوچ کو اکٹھا کر لیں۔ آج جو تحفظات ہیں اپوزیشن کے اندر، اختلافات ہیں، ان کو دور کر کے ان ایشوز پر کم از کم ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ احتجاج آخری آپشن ہونا چاہیے، تو اب پی ٹی آئی جس طرح کی صورتحال کا شکار ہے اور حکومت بہت پر اعتماد ہے، جس کی آگے جا کے ہم بات کریں گے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، تو یہ آخری آپشن کے طور پہ نہیں استعمال کیا جا رہا؟ بہت سی اور بھی آپشنز پہ غور کیا، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے اوپر تو درخواست کرتی رہی پی ٹی آئی مسلسل۔ جلسہ جلوس یہ چیزیں یہ ہمیشہ یہ سیاست کا حصہ ہیں، لیکن آپ جو ایک حتمی بات کر دیتے ہیں کہ بس ہم نے اب تحریک چلانی ہے اور بس نہیں کرنی جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے، یہ طریقہ نہیں ہوتا سیاست کا۔ تو ان کو ذرا اپنی اس میں ایک سوچ کو تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ آپ پھر بہت ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، پھر اس سچویشن میں پی ٹی آئی کے پاس دوسرا کیا راستہ ہے کہ وہ عوام کو باہر نکالیں، اس طریقے سے حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں، اور حکومت کو وہ مخاطب نہیں کرتے، ان کا تمام مخاطب اسٹیبلشمنٹ ہی رہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں، جس سے بھی مخاطب ہوں، وہ ان کی مرضی۔ ہائبریڈ حکومت ویسے ملک میں ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی اختلاف ہے نہیں آپس میں۔ اسٹیبلشمنٹ آج حکومت کا حصہ ہے، جو ایک ہائبریڈ حکومت کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو اپنا رول ادا کرنا ہے نا، ایک بڑی اپوزیشن ہے، آپ سینٹ میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں، ایک حکومت بھی ہے، آپ ملک کے ایشوز پر کیوں نہیں بات کر سکتے؟ آج تک میں نے کسی بھی اپوزیشن کے لیڈر سے ملک کے بارے میں بات نہیں سنی۔ یہاں سے بہت سی خرابیاں ہیں، ہم نے ان کو دور کرنا ہے، انتشار کو ختم کرنا ہے، ملک کی معیشت کا کوئی حال نہیں ہے، زوال پذیر ہے، ملک کے اندر کوئی نظام نہیں چل رہا۔ یہ سب چیزیں ہیں جو اس کی آج ضرورت ہے، اس کو اپوزیشن کو بات کرنی چاہیے۔ تو پھر شاہد صاحب، اس بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے فی الحال احتجاج کرنا ہوگا تو وہ اکیلے میں ہی ان کو کرنا ہوگا؟ مولانا صاحب نے بھی ایک فاصلہ اختیار کیا، کچھ اچکزئی صاحب بھی خاموش سے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنی بات نہیں کر رہے عمران خان کے حوالے سے جیسے پہلے کر رہے تھے، اب اکیلی ہی ہے بطور اپوزیشن کے۔ اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں سب شامل ہو سکتے ہیں، جلوس کرنا چاہتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جس طرح پہلے بھی ہوا کہ دارالحکومت پہ حملہ آور ہو تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سیاست کا، اس میں تو نقصان ہی ہوتا ہے ملک کا بھی، سیاست کا بھی، اور وہ پہلے بھی وہ معاملہ ناکام رہا ہے۔ اب جس گورنمنٹ کو آپ ہائبریڈ حکومت کہہ رہے ہیں، وہ پاپولیرٹی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا ہم نے ایک دور رکھا ہے سامنے، دفاع کے اعتبار سے پاکستان کو جو کامیابیاں ملی، اور اس کے بعد اب پنجاب میں ایک الیکشن سیالکوٹ میں جو ہوا ضمنی الیکشن، اس میں کامیابی جس کے اوپر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کی طرف سے دھاندلی کے الزامات نون لیگ پہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا فوکس رکھا، پنجاب میں جو حکومتی پالیسیز تھیں یہ اس کے نتائج ہیں کہ تمام بات سیکنڈری ہو گئی انتخابی بے ضابطگیوں کی عام انتخابات میں، اور اس وقت پاپولیرٹی نون لیگ کی بحال ہو گئی ہے پنجاب میں۔ ان کو مبارک ہو، لیکن آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ان کے اپنے اتحادی اگری نہیں کر رہے تو میں کیا اگری کروں گا؟ لیکن یہ ہو آپ یقین کریں، میں نے پوچھا ہے وہاں لوگوں سے، معاملہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن عباس صاحب آپ یقین کر لیں۔ پنجاب کے میں صرف ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس پہ کچھ اور اگر آپ ایڈ آن کرنا چاہیں؟ نہیں، وہاں سے بہت سے الزامات ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں تھا۔ کس قسم کے الزامات آئے؟ الزامات ہیں، حکومتی مشینری استعمال ہوئی، پیسے ڈیولپمنٹ کے لگے، انتظامیہ استعمال ہوئی، پولیس استعمال ہوئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، یہ سب معاملات وہاں پر شکایات اس کی بہت زیادہ ہیں، اور جو پیپلز پارٹی والے بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ جو دوسرا موقف ہے جو خواجہ آصف صاحب سامنے رکھتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیت ہے یہ ہم افواج کو پیش کرتے ہیں، ان کو اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک اور سوچ جو پی ایم ایل این سامنے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بہت ایکٹیو ہوئی ہیں اور پنجاب کے اندر تاثرات نون لیگ کے حوالے سے بدل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی رائے ہوگی، میرا اس معاملات سے دیکھیں، یہ چیزیں الیکشن تک رہنے دینا، یہ سیٹ نون لیگ کی ہی تھی پچھلے الیکشن میں جو فوت ہوئے ہیں، یہ بائی الیکشن جو ہوا تھا، تو اگر نون لیگ نے واپس لے لی ہے تو یہ کوئی بڑا انقلاب، لیکن پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ دھاندلی سے تمام سیٹیں نون لیگ کی طرف سے فارم 47 45 ابھی بھی بات وہی چل رہی ہے۔ تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ میں عباس صاحب دونوں چیزوں کو کلب کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ایک وفاق کی سطح کے اوپر بھی حکومت کو جو اعتماد حاصل ہوا پاک بھارت کشیدگی کے بعد، افواج کے ساتھ مل کر جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا گیا، دوسری بات کہ یہ جو انتخابی دھاندلی کی جو جنرل الیکشن کی آپ لوگ بات کرتے ہیں اور آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا سب سے اہم آپ کے ایجنڈا کے اوپر یہی ہے، یہ دونوں باتیں یہ سیکنڈری نہیں ہو گیا، حکومت بہت کانفیڈنٹ پوزیشن میں آ گئی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی؟ حکومت کام کرے، کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت جب تک آپ کے پاس عددی برتری ہے تو آپ کو کانفیڈنس ہے،
حکومت کی کوئی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ عوام کا نہ الیکشن پہ اعتماد ہے، نہ جوڈیشری پہ اعتماد ہے، نہ اس حکومت پہ اعتماد ہے۔ جو مسلح افواج نے کیا اس کو عوام نے اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنا رول ادا کیا، انہوں نے بھارت کو شکست دی اس ساری جارحیت کے مقابلے میں۔ حکومت کا یقین کرے کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ حکومت اور افواج ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، پورا اعتماد یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو حقیقت سے آپ سروے کرا لیں۔ نہیں عباس صاحب، ہمارے ملک میں اسٹیبل حکومت کہا جاتا ہے ایک ون پیج حکومت کو بھی، سو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اسٹیبل ہے یا ان کے لیے بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے آنے والے وقت؟ عمران خان صاحب کی اسٹیبل حکومت تھی لیکن اسٹیبل رہ نہ سکی۔ اسٹیبل حکومت ملک کو کچھ دیتی نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ کریں نا، اسٹیبلٹی صرف آپ کی رکھیں کہ میں اسٹیبل رہوں گا، میں 5 سال گزار لوں، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ آج ملک میں انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے، ملک کی معیشت اس انتشار میں نہیں آگے چلے گی۔ آپ کی جنگ آج ملک کی سالمیت کی جنگ ہے، ملک کی معیشت کی جنگ ہے، عوام کے حقوق کی جنگ ہے۔ آپ نے ان چیزوں پر میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے موجودہ پورے تمام سیٹ اپ کے اندر جو ان کی حکومت ختم ہونے کا؟ ان کا مینڈیٹ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب، پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران وہ خاموش رہے، سابق وزیر اعظم ہیں، پھر یہ جو سیاسی کشیدگی جس کی آپ لوگ بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ آپ پارٹی میں ہوتے کو مشورہ دیتے ہیں ان کو اپنا کوئی کردار ادا کرنے کا؟ نہیں، میں مشورہ کوئی مانگتا ہے تو آدمی دیتا ہے، وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں سیاست کیا ہے۔ ان کی جماعت اقتدار میں ہے، صوبے میں بھی، وفاق میں بھی، وزیر اعظم بھی ان کے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ان کی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے حکومت چلا رہے ہیں۔ ہر شخص کا روز بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں وہ بیان دیں گے تو ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی خاموشی توڑنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا خاموش رہنا اس موقع کے اوپر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی جو بھی حکمت عملی ہے اس کے تحت ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو کچھ توقع تو لوگوں میں تھی کہ وہ کوئی بیان دیں۔ یہ ہمیں توقع رہتی ہے کہ جو آدمی خاموش رہے وہ شاید دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ اس طرح بات ہوتی نہیں ہے، ہر بات پہ ہر روز بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال انہوں نے اگر فیصلہ کیا ہے، کچھ ان کی طرف سے بھی بیان آ جائے تو بہتر ہوتا، یہ کم از کم سوال نہ اٹھتے۔ اب عمران خان صاحب کی بھی ایک بیانات کی سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو سچویشن تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ بدلے ہوئے جذبات ان کے بیانات کی تک ہمیں نظر آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اوپر اپنے حالیہ بیان میں بھی انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، سخت بیان جاری کیا ہے، جبکہ علیمہ صاحبہ چند دن پہلے کہہ رہی تھیں کہ بتائیے عمران خان صاحب ایسا کیا کریں کہ آپ ان کو رہا کریں۔ آپ کے خیال میں جو علیمہ صاحبہ ایک پالیسی لے کر بیان لے کر چل رہی تھیں، وہ ایک بہتر طریقہ تھا اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کچھ آسانیاں بنانے کے لیے، یا ان کا قائم رہنا اپنے پرانے بیانیے پہ ایک سخت گیر خیالات جو ان کے ہیں وہ سامنے؟ دیکھیں، جہاں پاک بھارت معاملات ہیں، بھارت اگر جارحیت کرے گا اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ملک کے اندر۔ میرا نہیں خیال عمران خان صاحب کی یا کسی اور کی دو رائے ہوں گی، اس میں سارا پاکستان اکٹھا ہے۔ لیکن جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں، جو ہماری سیاست ہے، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو پالیسیز ہیں، اس پر اختلاف ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، یہی جمہوریت کی روح ہوتی ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے ملک میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کو اس حد تک سلب کر دیا ہے کہ آج ملک کے اندر نہ جمہوریت رہی ہے، نہ ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مایوسی لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، یہ ملک کیسے آگے چلے گا، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں آج سے نہیں، جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے۔ تو اس کے جواب لوگ مانگتے ہیں۔ ہمارے پاس کم از کم میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا بتائیں گے؟ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور آج آپ کو صرف ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے اپنے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کو بات چیت کی پیشکش کر سکتے ہیں تو ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے، ملک کے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لیکن عباسی صاحب ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے علاوہ جو دیگر ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بات چیت ہو حکومت کی، یا پھر بالخصوص جس کے اوپر الیکشن کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے اگلے الیکشن کی شفافیت کے لیے کیا کیا جائے، لیکن خان صاحب کا تو مذاکرات کے حوالے سے صرف اور صرف انحصار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات کریں گے تو صرف فوج سے کریں گے۔ یہ چیز فائدہ دے گی پی ٹی آئی کو یا مزید نقصان دے گی؟ ان کی رائے ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ طاقت فوج کے پاس ہے تو ان سے بات کی جائے۔ میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، سیاسی لیڈر یہ بات کرتا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ان کی سوچ ہے، ان کی رائے ہے، میں اسے کامنٹ اس پہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج آپ کو ڈائلاگ کریٹ کرنا ہوگا ملک کے مسائل کے حل کے لیے۔ الیکشن آج یقین کریں عوام کا کوئی اعتماد پاکستان میں الیکشن پہ نہیں ہے، مستقبل کے الیکشن پہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم شاید وہ واحد جمہوری ملک ہیں جس میں
जैसी भी जमहूरियत है जिसमें इलेक्शन जो है उसको मसाइल का हल नहीं समझा जाता। मैंने 3 सर्वेज देखे हैं पिछले 3 महीने में, और उनमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मुल्क के मसाइल का हल नहीं है, हमें एतमाद नहीं है इलेक्शन के प्रोसेस में। ये बहुत खतरनाक बात है। अब इस मौजू के ऊपर कि इलेक्शन अगला जो माजी के इलेक्शंस जैसे भी हो गए, लेकिन कमोबेश आप जैसे दुरुस्त फरमाते हैं पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस हम देखते हैं कि मुतनाज़ हो गए, धांधली के इल्ज़ामात अब जितने लग रहे हैं इसकी भी कोई मिसालें नहीं मिलती। तो अब्बासी साहब फिर अगले इलेक्शन के हवाले से क्या तय करना है, उसमें 1-2 जो नुक्ते हों जिसके ऊपर आप समझते हैं बात होनी चाहिए, और कौन लीड करे सारे सब जमातों को साथ बिठाने के लिए? आप कोई किसी को एतमाद नहीं दे सकते। हमारे जो 18 और 24 के इलेक्शन हैं इस हद तक मुतनाज़ा हैं कि अवाम का एतमाद इस निज़ाम से उठ गया। आपने उसको बहाल करना है, उसको बहाल करेंगे आप रूल ऑफ लॉ से। मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी होगी फिर मुल्क आगे चलेगा। ये आपको पाकिस्तान को आज बहुत बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। आपके अदल का निज़ाम पे सवालात हैं, आपके इलेक्शन के निज़ाम पे सवालात हैं, पुलिस के निज़ाम पे सवालात हैं, हर मामले पर सवाल उठ गया। आपने इसकी तस्हीह करनी है। तो जो नए इलेक्शन का मुतालबा किया जाता रहा पीटीआई की तरफ से भी, दीगर अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी एक मौके पे कि फौरी नए इलेक्शंस कराए जाए, फिर इन हालात के अंदर तो जो भी इलेक्शन होगा वो कंट्रोवर्शियल ही होगा। कंट्रोवर्शियल होगा। तो उससे पहले फिर अब आप क्या कहते हैं, तमाम निज़ाम को तब्दील किया जाए फिर एक इलेक्शन की तरफ? आपको एक पॉलिटिकल डायलॉग क्रिएट करना होगा। पॉलिटिकल डायलॉग हो कि हमने क्या मुल्क के अंदर इस्लाहात चाहिए, कैसे हमने आगे जाना है, मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। आपका हर निज़ाम नाकाम हो गया है। मुझे एक निज़ाम मुल्क में बता दें जो काम कर रहा हो, जो अवाम के मसाइल हल कर रहा हो, जो मुल्क को तरक्की दे सके। हर निज़ाम आपका नाकाम है। हम उसी निज़ाम को लिए बैठे हैं और कोई इस्लाहात की हम बात भी नहीं करते। तो लीड कौन करे अगर को इस तमाम लीड जिसको मुल्क से उबुल वतनी है, और जो उस टेबल पर नहीं बैठेगा मैं उसको मुबे वतन नहीं समझता। लेकिन इसके कोई चांसेस आपको नजर आते हैं? सर चांसेस नहीं है तो फिर आप भुगते रहेंगे। फिर इस मुल्क के लोग गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। क्या हमें इस बात का एहसास है कि आज से 7 साल पहले 2018 में 30% लोग सतह गुर्बत से नीचे थे, आज 42% थे। हर पाकिस्तानी पिछले 7 सालों में हर साल गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लेकिन हम हुक्मरानी के ज़ोम में बैठे हैं। हुक्मरानी से मुल्क के मामलात नहीं हल होते। तो फिर अब्बासी साहब, मैं आप आखिर में आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, पिछले 1-1.5 साल के अंदर आप दोबारा से बहुत एक्टिव हुए, ये इस जमात की आपने बुनियाद रखी जिसमें बहुत बेहतरीन लोगों को आपने अपने साथ शामिल किया, और आज नेशनल सतह के ऊपर आपकी सियासी जमात के बारे में बात भी होती है। आप अभी तक अपोजिशन का जो एक ओवरऑल किरदार रहा उसके अंदर आपका अपना भी जो किरदार रहा, क्योंकि सबको मिलाने के लिए आप बहुत ज़्यादा तगोदो करते रहे, उससे मायूस है या आज भी ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके कुछ ना कुछ मुस्तकबिल में निकले? मैं तो मायूसी की बात नहीं कर सकता ना। मैं तो मुल्क के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हुकूमत से मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। अपोजिशन के रवैये से भी कोई ज़्यादा मुझे तकवीत नहीं मिलती। लेकिन कम से कम हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है, और हम सब ने मिलकर मुल्क की बेहतरी की बात करनी है। जिस दिन हमें अपनी कुर्सियाँ छोड़ने पे तैयार होंगे, अपने मुफाद को छोड़ेंगे, हमें मुल्क का मुफाद नज़र आएगा तो मुल्क तरक्की करना शुरू करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अपोजिशन में अपना किरदार अदा करते रहे, लेकिन आप आज भी उम्मीद है कि अपोजिशन को फिर भी मुतहर्रिक रहना होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानेंगे इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बिलखुसूस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम बात करेंगे समरियाल में नून लीग की इलेक्शंस में जीत, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और इमरान खान ने अडियाला से एहतजाज के लिए तहरीक शुरू करने की बात की है और कहा है कि वो उसको खुद लीड करेंगे। इस पर हुकूमत क्या सोच रही है? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपके वक्त के लिए। पहले हम बात करते हैं सियालकोट में समरियाल में जो आपकी जीत है, उसको आपकी जमात तो कहती है हमारी पॉपुलैरिटी का मजहर है, लेकिन आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसमें धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं। तो इस जीत का जिसको आप पेश कर रहे हैं एक बड़ी कामयाबी के तौर पे, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपको इस नए शो के एट न्यू चैनल मुबारक हो जी, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ऑन दिस शो, तो बहुत मुबारक हो जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।
افسر صاحب دیکھیے جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا جی سمڑیال میں، اور یہ آپ جانتی ہیں کہ یہ سمڑیال کی سیٹ ہم نے ہی جیتی تھی پچھلے سال الیکشن میں، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی نے یہ کنٹیسٹ کیا اور پھر سے وہ سیٹ ہم نے ریکلیم کی ہے جو پچھلے سال جیتے تھے۔ تو اس میں دیکھیے جہاں تک بات ہے دعووں کی جی، وہ دعوے تو اب ہر دفعہ اگر پی ٹی آئی کی حد تک اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی نے تو اب ہر الیکشن کے اندر ہار کو ہی بس یہ ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ اب آپ دھاندلی کہہ دیں، تو میرے نزدیک تو جی اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے جی، اگین ہمارے ایلائز ہیں، ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں، اور مطلب کہ ہماری ایک الائنس کے نتیجے میں حکومتیں ہیں، تو ہم ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام ہے، ہم ایشو ٹو ایشو بیسس پہ ان سے انگیج بھی کرتے ہیں، مگر وہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں ان کو جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو میرے خیال سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ پھر پچھلے 2-3 الیکشنوں کے بھی ریزلٹس نکال لیں، یا تو اس میں اور اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی فرق آیا تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک جماعت ہے، ان کا وہ سمجھتے ہیں پنجاب میں ان کی ایک اپنی جو بھی حیثیت ہے اس میں، اس کے بعد انہوں نے اپنے الیکشن کی اس ڈیفیٹ کو کسی طریقے سے اس طرح بات کور کرنا مناسب سمجھا، تو یہ ان کی بات ہے، بٹ بہرحال جی ہم آپ اگر اتحاد کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی پنجاب کی جو قیادت ہے وہ اس کا لحاظ نہیں رکھ رہی۔ ندیم چند صاحب متعدد بیانات ان کے سامنے آئے، لیکن وہ کھل کر کہتے ہیں کہ سرکاری وسائل اور سرکاری ریاستی مشینری کا استعمال ہوا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار راہیل چیمہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریاستی مشینری، تو وہ تو اتحاد کا لحاظ اس میں نہیں رکھ رہے، یہ تو ان کی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے۔ وہ نہیں رکھ رہے تو ہم تو رکھیں گے نا جی، لیکن پھر بھی ایک اوور آل بیکاز دیکھیے اوور آل بات یہ جی کیا صاحب جب پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی زیادہ وقت ملتی ہے، ان کی بات کو زیادہ اہمیت ملتی ہے؟ نہیں دیکھیے میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ صرف میرے خیال سے اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے اس الیکشن اور پچھلے الیکشنز کے نتائج میں دیکھ لیں، اگر کوئی خاطر خواہ فرق ہے، یا تو ہو کہ پہلے وہ 30-40 ہزار 50 ہزار ووٹ لیتے رہے ہوں اس حلقے سے اور اس دفعہ اچانک 10 ہزار سے کم ہوئے ہیں، تو پھر بھی چلیں شاید کوئی بات میں وزن ہو۔ تو میرے نزدیک تو جی دیکھیے بات یہ ان کی ایک پنجاب میں ایک پارٹی ہے، ان کے پارٹی کے وہاں پہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی پرفارمنس کا کوئی جواب دینا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے جو بات ایک الیکشن کی ہیٹ میں اس کے بعد کی ہے وہ کی ہے، مگر اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہم یہ ایک سیٹ ہے جو ہمارا ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے سمڑیال، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہاں سے سرخرو کیے، اور میں شکر گزار ہوں اپنی جماعت کا، اپنے کارکنان کا، ہماری پارٹی کے سارے جو دیگر کارکنان ہیں، ہمارے پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، سینئرز ہیں، جن سب نے اپنا ایک کردار ادا کیا، اور ہماری یہ کارکردگی ہے جی جو بنیاد رہی ہے ایک جیت برقرار رکھی ہے آپ نے، یا اس کو زیادہ بہتر آپ کو اس بار؟ میرے خیال سے جی دیکھیے ایک تو ہم نے ایک تو جی بالکل وہ سیٹ ریکلیم کی ہے، اور یقیناً اس میں کردار ہے ہماری پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کا، جس کے اثرات میں اپنے حلقے میں دیکھ رہا ہوں جی، آن دا گراؤنڈ دیکھ رہا ہوں۔ دو چار اقدامات پنجاب کی حد تک جو ایسے ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کو جی میرے خیال سے جی بڑی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو میں نے اپنے حلقے میں دیکھی ہیں اور مجھے پتہ ہے سمڑیال میں بھی ہوئی ہیں۔ ایک ہے ستھرا پنجاب، جس کے نتیجے میں ہمارے جیسی چھوٹے اضلاع جو ریلیٹیولی چھوٹے پنڈی لاہور کے مقابلے میں سمجھے جاتے تھے، جیلم جیسے ضلع کے اندر بھی، اور مجھے یقین ہے سمڑیال میں بھی پہلی دفعہ اس طریقے کی ویسٹ مینجمنٹ اور صفائی کا عمل نظر آیا جو پنڈی لاہور میں ہوتا تھا۔ گھروں سے کوڑا اٹھانا، گلیوں میں صفائی، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جس میں لوگوں کے ساتھ مل کے غیر قانونی املاک کو ہٹایا گیا، اس سے رستے کھلے ہیں، جگہیں بہتر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتی جو آپ کی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، اس کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے۔ میں خود اپنے علاقے میں جی وزٹ کر کے آیا ہوں، افتتاح کر کے آیا ہوں، اسی معیار کی آپ کو بی ایچ یو اور اپ گریڈیشن فیسلٹیز مل رہی ہیں جو کہ لاہور میں یا راولپنڈی میں کسی ماڈل بی ایچ یو کی آپ کو ملیں گی، اور الحمدللہ بہت اچھے معیار کی ہوئی ہے وہاں پہ کنسٹرکشن۔ اسی طرح جو ڈاکٹرز کی قلت تھی نہ صرف ہسپتالوں میں بلکہ بی ایچ یو کی لیول پہ جہاں پر عام طور پہ ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، ڈسپینسر ہوتے تھے، اس کی بھی قلت پوری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیہاتی خاص طور پہ جو آپ کا رورل انفراسٹرکچر ہے، ایک ایک سڑک جو پورے ہزاروں کی آبادی کو دیگر دیہاتوں کی کنیکٹ کرتی ہے ایک مین سڑک کے ساتھ، وہ میجرز ہیں، اس طرح کے دیگر میجرز ہیں جو کلیمز کو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس شو کی حد تک آنے والے دنوں میں ویریفائی کریں کہ یہ چیزیں صرف بڑے شہروں کی حد تک ہی ہیں یا اکراس پنجاب ہیں۔ بالکل اکراس پنجاب ہے۔ لیکن کیا صاحب شاہد خاقان صاحب اب کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے حالات تو جوں کے توں ہیں، لیکن کیونکہ آپ حکومت کے اندر ہیں اور انتخابی نظام کے اوپر اب وہ بالکل یقین نہیں رکھتے، تو اس بیسس کے اوپر انہی الزامات کے تحت جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی لگاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ نے مینج کر لی ہے۔ چلیے دیکھیے جی وہ ان کی ایک رائے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو وہ اپنی بات کرتی ہیں، مگر جو حقائق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں جی۔ اور دیکھیے
ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال ڈیڑھ کے اندر اس ملک میں جو معاشی بہتری اور استحکام کے لیے جس طرح کی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، جس طرح کی معاشی کارکردگی اس حکومت نے دکھائی ہے، پنجاب میں جو کارکردگی دکھائی ہے اور جو وفاق میں معاشی کارکردگی اور پھر دفاعی کارکردگی دکھائی ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہے. اور الحمدللہ پچھلے مہینے ڈیڑھ میں جس طرح کے مراحل سے ہماری قوم گزری ہے، الحمدللہ ہمارے ملک کے پاس وہ عسکری اور وہ پولیٹیکل قیادت موجود تھی جو اس وقت ملک کی جس کو ضرورت تھی. اب یہ ماحول ہے تو اس میں بلدیاتی الیکشنز ہو جانے چاہیے پنجاب میں. دیکھیے ہم تو کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک اس کے اوپر پنجاب حکومت شاید نیا قانون بھی ٹو کم اپ ود اے بیٹر اینڈ مور امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ میرے خیال سے یا ہو گیا ہے پاس یا تیاری میں. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آئی ایم شیور لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں گی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم میں بلیو کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک حقیقی لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے. تو مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ ایک لا تیار ہو رہا تھا. At this stage, I will have to check whether it has been passed by the Punjab Assembly. It is yet to be passed. But I know کہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا اور انشاءاللہ نئے قانون کے نتیجے میں جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہم بالکل کروانا چاہتے ہیں. اب آپ تو اپنے آپ کو بہت پورا اعتماد ظاہر کر رہے ہیں اس وقت، لیکن اپوزیشن کی طرف سے ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو ابھی بھی موجود. عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے رہ کر ایک احتجاج کو لیڈ کرنے کا اعلان کیا ہے، اپنی پارٹی کو متحرک ہونے کا کہا ہے اور بڑے سخت ان کے پیغامات ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کرے گی حکومت؟ ہم نے ہینڈل کیا کرنا ہے جی، اب پتہ نہیں فائنل کال کے بعد پھر کون سی کال آتی ہے، یہ تو میرے علم میں تو نہیں ہے جی. تو بہرحال اگر وہ وہی راستہ پھر سے اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب ان کی مرضی ہے. مگر خیر ہرگز بھی قانون کو تو کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا. پرامن احتجاج کرنا جو پی ٹی آئی کا ایک روایت تو نہیں رہی، مگر اگر کوئی کہتا ہے وہ کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. مگر ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی ویٹ ان دس. لیکن اس وقت تھوڑے حالات مختلف ہیں نومبر کے مقابلے میں. اب ایک موقع پہ پی ٹی آئی کی طرف سے فیلڈ مارشل کو یہ بھی مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ بتائیے یا اسٹیبلشمنٹ بتائیے فار دیٹ میٹر کہ عمران خان صاحب کیا چیز تبدیل کر لیں تو اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا. تو اگر ایسی کوئی سنوائی کا ماحول پی ٹی آئی بنا لیتی ہے اس احتجاج سے تو یہ حکومت کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوگا؟ اگر وہ اپنے آپ کو ناؤ میں کہ جرائم میں بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح کر سکتے ہیں، تو وہ ایک طریقہ بن سکتا ہے. کیونکہ یہ تو جرائم کا کیس ہے. دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. 50 ارب روپے تھے عوام کے جو یو کے کی حکومت نے عمران خان کی حکومت کو دی اور عمران خان نے کابینہ کا فیصلہ بند لفافوں میں استعمال کر کے اپنے ایک دوست کی جیب میں وہ عوام کے پیسے ڈال دیے. اس کا جواب دے دیں. یہ رہائی کے تو یہی طریقے ہیں. اس کا سیاست سے یا آپ کی پاپولیرٹی سے یا آپ کے دباؤ سے یا آپ کی جو بدماشی جس طرح کی آپ نے پچھلے 2-3 سالوں میں کوشش کی ہے ریاست کے خلاف، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر آپ اس میں صفائی دے سکتے ہیں جو میرے نزدیک نہیں بنتی تو پھر ہی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، مگر وہ مجھے ابھی نظر نہیں آتی. ایک آپ لوگ آپشن دیتے تھے کہ معافی مانگ لے 9 مئی کے واقعات کے اوپر، کیا وہ ابھی بھی آپشن موجود ہے؟ میرے خیال سے وہ معافی مانگنا ویسے ہی آپ کی قومی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک قومی جماعت ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں آپ کے بقول، اگر آپ کہتے ہیں آپ مین اسٹریم جماعت ہیں جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں مین اپوزیشن جماعت ہیں، تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ نے جو حملہ کیا ریاست پر، افواج پر، فوجی املاک پر، سویلین املاک پر، اس کی معافی مانگنا تو ویسے ہی ایک بیسک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. مگر ہم نے برعکس اس کے دیکھا کہ قومی ایشوز کے اوپر جب بریفنگز بلائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. 100 بہانے ہوتے ہیں. لیکن کیا صاحب ہم نے اعتراضات آپ لوگوں کی پالیسی میں بھی پی ٹی آئی کو کس طریقے سے اس کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ یہ بات آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہی گئی کہ پی ٹی آئی سیاستدانوں کے ساتھ انگیج کرے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت زبردست بیان دیا تھا پارلیمان میں اور اس کو سراہا گیا دونوں طرف سے کہ میں اپوزیشن کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں، اسپیکر صاحب بھی ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد خاموشی چھا گئی آپ کے حلقوں میں اور پی ٹی آئی نے بھی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا شروع کیا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم ایک اس میں رہے ہیں. اس کے چند دن بعد جو سیز فائر بھی ہوا اور اس کے بعد پھر دیگر امور چلتے رہے. مگر وہ تو دیکھیے ہم پہلے دیگر کوششیں کر چکے ہیں اور پھر سے ہم کر لیں گے. آپ کے سامنے فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت ہے. آپ کے سامنے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہے. آپ کے سامنے پہلگام کے اس انسیڈنٹ کے بعد سیکیورٹی ایک بریفنگ تھی جس میں انہوں نے نہ آنا پسند کیا. آپ کے سامنے وہ مذاکرات ہیں جو اسپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے جس میز سے اٹھ کے پی ٹی آئی گئی. تو یہ کوششیں لیکن ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہے ہیں، پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی. ہم نے کہا تھا دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ اس پہ ہم غور کریں گے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ دیکھ کر کوئی فیصلہ کریں گے. مگر بات یہ ہے افسر صاحبہ، ابھی آپ پچھلے مہینے ڈیڑھ میں پچھلے 2-3 ہفتوں میں دیکھ لیں، وہ علیمہ صاحبہ جو کہ اب میرے خیال سے موروثی سیاست کے تانے دینے والے اب علیمہ صاحبہ ہی پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی آ کے بیان کرتی ہیں.
تو پتہ نہیں ان کا موروثی سیاست والا بیان اب کہاں پہ ٹھہرتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں انہوں نے پہلے فیلڈ مارشل کے ان کی ویل ڈیزروڈ ایلیویشن پر انہوں نے بادشاہ سلامت کا تانا دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے چند دن بعد کہا کہ اب تو ہم مزاحمتی سیاست کریں گے، اور پھر اگلے دن کہتی ہیں ہمیں بتائیں گیو اور ٹیک کے لیے کیا بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو اب پی ٹی آئی کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم بار بار کہتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کریں گے، ہم ویلکم کریں گے۔ آپ جب مذاکرات کی ٹیبل پر آئے تھے ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا، بلکہ ہم نے ماحول بھی اچھا رکھا تھا اس چیز کے باوجود کہ آپ بار بار وقت مانگ رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا۔ مگر اگر آپ اس طرح کی سیاست کریں گے اور آپ بار بار کہیں گے کہ ہم نے سیاسی قوتوں سے بات بھی نہیں کرنی اور ہم نے ایک ادھم مچائے رکھنا اور ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کرنا ہے، تو بار بار ہم اس کو پینڈر نہیں کر سکتے۔ جو اہم قومی امور ہیں جس میں دفاع اور معیشت اور دیگر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ شامل ہے، ہم نے وہ کام جاری رکھنا ہے۔ جس دن آپ کی کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ، جب بھی آپ نے کنسٹرکٹیو کوئی بھی اوورٹیور دکھایا ہے ہم نے اس کو ویلکم کیا، مگر بدقسمتی سے دیٹ ہیز بین ویری ریئر۔ اور آگے اگر آپ کو اس طرح کا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے جس کی کوئی تاریخ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے کچھ 26 نومبر والی صورتحال نہ بنے، اور اس وقت حکومت نے تو روکا پی ٹی آئی کو، لیکن جو ساری صورتحال رہی وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جس انداز میں آئی اور جو سوالات اٹھے حکومت کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور اس کو طریقہ اپنانے کے حوالے سے، وہ بھی کیا صاحب آپ کو معلوم ہے۔ سو اس احتجاج، ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت کوشش کرے گی کہ انگیج کیا جائے پی ٹی آئی سے؟ میں بتاؤں جی، ابھی ایک ان کا بیان ہے، ہم تو there are bigger things to worry about. The country, the government has bigger things to worry about. ہم ابھی بھی ایک سیز فائر میں اور ہم ڈپلومیٹک مشن ابھی آپ نے دیکھا گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب 4 ملکوں کے دورے سے واپس آئے، الحمدللہ ہمیں ایک ملٹری، ڈپلومیٹک اور میڈیا وکٹری ملی ہے اس جنگ میں، اور اس میں سب کا کردار ہے، بشمول میڈیا، بشمول قوم، جس طرح کا عزم اور یونٹی ہم سب نے دکھائی ہے، یہ اس پہ ہم پوری قوم کو فخر ہونا چاہیے۔ ہم نے اس مومنٹم کو جاری رکھنا ہے۔ ہمارا جو ایک معاشی سفر ہے، آپ نے دیکھا اس سارے کرائسس کے دوران بھی آئی ایم ایف کا ہمارا پروگرام ایگزیکٹو بورڈ سے اپروو ہوا، اور آج بھی اب پرائم منسٹر صاحب آج بھی اسی مومنٹم کو جاری رکھتے ہوئے اکنامک ریفارمز کے ایجنڈا کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جاری ہے، پرائم منسٹر صاحب ملک کے دیگر حصوں کا دورہ کر رہے ہیں، تو ہم نے تو ان سب چیزوں کے اوپر فوکس رکھنا ہے۔ آگے دیکھیے اگر کوئی احتجاج کل ہوتا ہے، ان کے بیانات سے آگے کہیں بات جاتی ہے، اگر آپ کوئی پرامن احتجاج کرتے ہیں واقعتاً جو کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا، تو وہ آپ کا حق ہے۔ مگر اگر آپ جس طرح آپ نے 26 نومبر کا حوالہ دیا، اگر آپ پھر سے حکومتی خیبر پختونخوا کی حکومتی مشینری اور ٹیئر گیس کو استعمال کر کے رینجرز پر حملہ کریں گے، پورے ملک میں جس شہر میں کارکنان ہوں گے اس شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا دیکھیے آپ وہ تو پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا، سادی سی بات ہے، اس میں تو کوئی بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، حکومت کا پہنچے تھے بلال کیانی صاحب، اور وہ اس اعلان کی حد تک اس سے اتنا اثر لیتے ہوئے نظر نہیں آتے پی ٹی آئی کے اس اعلان کا۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو بین الاقوامی سطح پر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بات کریں گے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ 3 سال سے جاری روس اور یوکرین کی جنگ، جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے، اس میں اہم موڑ اور مزید شدت آ گئی ہے۔ کل یوکرین نے روس کے 5 ملٹری بیسز پر تاریخ کے سب سے بڑے کامیاب ڈرون حملے کیے، جسے ڈرون وارفیئر میں اب تک کا سب سے مؤثر اور خطرناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرینی انٹیلیجنس کے مطابق آپریشن اسپائڈر ویب میں روس کے 40 سے زائد اسٹریٹیجک نیوکلیئر بمبار طیارے تباہ کیے گئے۔ جن طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ان میں روس کے اسٹریٹیجک نیوکلیئر بمبار طیارے اور ابتدائی وارننگ والے جنگی طیارے شامل ہیں، جنہیں روس کی طرف سے یوکرین کے اندر طویل فاصلے تک میزائل حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ طیارے اتنے اہم ہیں کہ روس امریکہ، برطانیہ اور نیٹو ممالک کی جاسوسی کے لیے بھی انہی کو استعمال کرتا تھا، اور شام میں بھی ہم نے دیکھا کشیدگی کے دوران روس کی طرف سے بمباری کے لیے یہی سپر سونک جو طیارے ہیں ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ طیارے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے روس نے ان طیاروں کو یوکرینی بارڈر سے کئی 100 کلومیٹر دور موجود بیسز کے اوپر رکھا تھا۔ ان دور دراز بیسز تک پہنچنے کے لیے یوکرین نے ایک مؤثر پلان ترتیب دیا۔ اس خفیہ مشن کے تحت تقریباً 117 ایف پی وی ڈرونز کو کنٹینرز میں چھپا کر ٹرکوں کے ذریعے روسی حدود کے اندر سمگل کیا گیا، اور پھر روسی ملٹری بیسز کے قریب پہنچنے پر ان ڈرونز کو لانچ کیا گیا۔ یوکرینی صدر کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ ڈرونز کو روسی انٹیلیجنس کے دفتر کے قریب سے بھی لانچ کیا گیا۔ یوں اس کامیاب ترین آپریشن کے ذریعے یوکرین نے روسی بارڈر سے تقریباً 4300 کلومیٹر اندر گھس کر یہ بڑی کارروائی کی ہے۔
यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक इस बड़े हमले में रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ है, जबकि इसकी जो स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे हैं इनको 34% जो इसकी फ्लीट है वो तबाह हो गई है। यूक्रेन के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को ये बताया कि यूक्रेन पिछले 1.5 साल से इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा था और इस हमले से कबल अमेरिका को भी आगाह नहीं किया गया। रूस की वजारत दिफा ने इस हमले की तस्दीक तो कर दी, मगर होने वाले जो नुकसान है उसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई। रूस ने भी यूक्रेनी हमलों के जवाब में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है और इस हमले में रूस ने 472 ड्रोन्स इस्तेमाल किए। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेनी फौज के तरबियती यूनिट को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज कम 12 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए, 60 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तलात हैं। इस हमले को रोकने में नाकामी पर यूक्रेन की बर्री फोर्सेस के कमांडर ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो खुद को यूक्रेनी सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार समझते हैं और मुस्ताफी हो रहे हैं। अब नाजरीन, एक तरफ इस जंग में शिद्दत आ रही है तो दूसरी तरफ सीज फायर के लिए अहम मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। फरवरी 2025 में अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सामने बिठाकर सीज फायर के लिए उन पर दबाव डाला। ये मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे जब यूक्रेनी सदर को मीडिया के सामने यहाँ तक कह दिया गया कि तुम्हारे कार्ड्स खत्म हो चुके हैं और आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। उस वक्त क्या बातचीत हुई थी ओवल ऑफिस में, आपको दिखाते हैं। We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. इस अहम मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने सीज फायर के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू की, मगर डोनाल्ड ट्रंप को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उनको तवक्को थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गुफ्तगू के बाद रूसी सदर के रवैये के ऊपर सख्त मायूसी का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि पुतिन पागल हो चुके हैं और वो लोगों को मार रहे हैं, इसको मैं पसंद नहीं करता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. ये महज चंद दिनों में तब्दील होती हुई सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, लेकिन इस सब के बावजूद तुर्की में दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के लिए दोबारा से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तुर्क हुकाम इस हवाले से पुरुमीद हैं कि आज होने वाली मुलाकात के बाद रूसी और यूक्रेनी सदर के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की राह हमवार हो जाएगी। नाज़रीन, अब देखते हैं कि आइंदा दिनों में ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है, लेकिन यकीनन इन ड्रोन हमलों ने सिफारती मेज़ पर यूक्रेन के लिए तवाज़ुन को बदल दिया है। उनकी पोजीशन बेहतर हो गई है, जबकि अमरीकी मशवरे को नज़रअंदाज करके सही वक्त पर मुज़ाकरात की मेज़ पर न आना और सीज फायर न करना पुतिन के लिए बज़ाहिर नजर आता है कि नुकसानदेह साबित होता है। हमें देखना होगा कि आइंदा दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात दुनिया भर पर हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।